मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में इस क्रिसमस के मौका पर मैं आप सबको अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से बहुत बहुत बड़ा दिन क्रिसमस और मैरी क्रिसमस मुबारक कहना चाहता हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे और आपको बहुत ज़्यादा ढेरों ढेरों खुशियाँ दे और खुदावंद आपकी सब ज़रूरतें पूरी करे। सो आज हम क्रिसमस के हवाला से बात करेंगे और जब मैं इस प्रोग्राम का नाम है गॉड आंसर्स प्रेयर्स, खुदा दुआओं का जवाब देता, तो मैं इसके बारे में सोच रहा था और सुन भी रहा था। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब खुदा जो था वो पहाड़ पर मूसा से बात करने के लिए उतरा और बनी इसराइल के साथ खुदावंद ने बात की, तो उन्होंने एक दरख्वास्त की कि हम चाहते हैं कि तू ही हमसे बात किया कर। और खुदा और इसके बाद उन्होंने एक और भी जो एक तरह की दुआ थी और उसको खुदावंद ने यीशु मसीह की सूरत में पूरा किया और खुदा खुद इंसान बनकर दुनिया में आया। और इसलिए हम इस क्रिसमस के मौका पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। प्रेज गॉड। तो ये एक दुआ है, खुदा ने बनी इसराइल की दुआ का जवाब दिया और खुदा यीशु मसीह इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। तो खुदा जो है वो हमेशा हमारी दुआओं का जवाब देता। प्रेज गॉड। तो आज हम कुछ बातें क्रिसमस के हवाला से सीखेंगे कि द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी की किताब जो है, उन सब किताबों में हम यीशु मसीह का जिक्र देखते हैं और बहुत सारी नबूवतें जो है वो यीशु मसीह के तल्लक से कही गई। किसी और नबी के तल्लक से कुछ नहीं कहा गया कि पुराने यादनामा में या अंजील में उनके बारे में कोई नबूवत थी इसलिए वो ये हुआ है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के हवाले से हम देखते हैं कि यीशु मसीह की आज जब हम पैदाइश के तलक से बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे हवाले जो इस बात को साबित करते हैं कि पुराने अहदनामा में यीशु की पैदाइश के तलक से नबूवत की गई थी। It was predicted, it was prophesied in the Old Testament. So माइका की किताब उसका 5वां बाब उसकी 2 आयत देखेंगे। इंग्लिश में पढ़ूंगा। But you Bethlehem Ephrathah, you are little to be among the clans of Judah, yet out of you shall one come forth for me, who is the ruler to be Israel, whose going forth have been from of the old, from ancient days. Praise God. So खुदावंद यहाँ पर हम इसको उर्दू में भी मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मस्तर ज़माना साबिक, हाँ, कदीम अल-अय्याम से है। ये क्या है? कदीम अल-अय्याम से है। इसका मतलब है कि वो खुदा है जो इंसान की सूरत में बैतलहम में पैदा हुआ। और लूका की इंजील हम देखेंगे, लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 7 आयत देखते हैं इसी हवाले से। And she gave birth to her son, her firstborn, and she wrapped him in a swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room or a place for them in the inn. So यीशु मसीह के तल्लक से जो बात की गई है, ये बैतलहम में यीशु मसीह पैदा हुआ और इसको साबित किया गया है लूका की इंजील में कि वो इसी जगह पर पैदा हुए। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसी तलक से जब हम यीशु मसीह की पैदाइश के हवाला से देखते हैं तो एक और हवाला भी देखते हैं। पैदाइश की किताब उसका चैप्टर है 49 चैप्टर और उसकी 10 आयत देखेंगे हम। यहाँ पर 10 आयत देखेंगे। The scepter of the leadership shall not depart from Judah, nor the ruler staff from between his feet, until the Shiloh, the Messiah, the peaceful one, comes to whom it belongs.
and to him shall be the obedience of the people. So یہاں پر لکھا ہے یہ جو خداون نے جب یعقوب اپنے بیٹوں کو برکت دے رہا تھا مرنے سے پہلے تو اس نے یہ نبوت کی کہ ایک دن جو مسیح ہوگا, جو مسیحا اردو میں کہتے ہیں, he will come from the tribe of Judah. تو یہ بڑی اسپیسیفک ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ گول مول سی بات نہیں کی گئی ہے, بلکہ بالکل صاف صاف بیان کیا گیا کہ یہ جو مسیحا آئے گا, جو پوری دنیا کے لیے نجات کا باعث ہوگا, وہ یہودا کے قبیلہ سے آئے گا. اور یہ نبوت کی گئی ہے پرانے عہد نامے میں. اور ہم لوکا کی انجیل کے 3 باب میں بھی اسی آیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر متی کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں. متی کی اس کا پہلا باب جو ہے وہ کیا کرتا ہے, یہ جو لوکا کی انجیل اور اس کا 3 باب میں جو بیان کر رہا ہوں ابھی, 3 باب, اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا, اس میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا نسب نامہ, کہ کیسے یسوع مسیح جو ہے وہ یہودا کے قبیلہ سے پیدا ہوا ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے. اور پھر ہم متی کی انجیل اس کا پہلا باب, متی کی انجیل اس کا پہلا باب بھی ہم دیکھتے ہیں. The book of the ancestry, the genealogy of Jesus Christ, the Messiah, the anointed, the son, the descendant of David, the son of Abraham. یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. اور یہ جو سارا جو پہلی 17 آیتیں ہیں وہ ساری اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے اس کا تعلق کیسے وہ سارا جو یہودا کے قبیلہ سے پیدا ہوا ہے. پریز گاڈ. اور پھر ہوسیہ کی کتاب میں ہم پڑھیں گے, hold on a second, let me, ہوسیہ chapter 11 اس کی پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں. When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی ایک نبوت کی گئی تھی. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ہیرودیس نے بچوں کو قتل کیا تو اس سے پہلے ایک دن سے لے کر 2 سال کے بچوں کو قتل کر دیا, جو لڑکے تھے ان کو قتل کیا. تو اس دوران آپ دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے آ کر یوسف کو بتایا کہ وہ بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جائے, تاکہ وہ نبوت جو اس کے تعلق سے ہوسیہ کی کتاب میں کہی گئی تھی وہ پوری ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے تعلق سے نبوت کی گئی تھی اور یہ نبوت پوری ہو رہی تھی. ایسے نہیں ہو رہا تھا بلکہ خدا کا کلام جو تھا وہ پورا ہو رہا تھا. پریز گاڈ, ہاللیلویہ. اور کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر میں سے بلایا. اور اس کو ہم حوالہ دیکھ سکتے ہیں, اور متی کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 13 اور 15 آیت. یہاں لکھا, جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ, بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا, اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہی رہنا, کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو تاکہ اسے ہلاک کرے. بس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا, اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا, تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. کہاں پر لکھا ہے؟ ہوسیہ کی کتاب پرانے عہد نامہ میں اس کا 11 باب اس کی پہلی آیت میں. اور یہ حوالہ ہم دیکھتے ہیں. پریز گاڈ. تو جو یسوع کی پیدائش کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو پرانے عہد نامہ میں نبوتیں کی گئیں اور وہ نبوتیں جو تھیں وہ پوری ہوئیں. پریز گاڈ. اب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو دوسرا ہم عمل دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں, کوئی بھی نبی یا پیغمبر یا جو کوئی رسول ہے یا کچھ بھی کیوں نہیں ہے, چاہے اس کے کتنے بھی فالوور کیوں نہ ہوں, وہ یسوع مسیح کی مانند پیدا نہیں ہوا. اب مسیحا بننے کے لیے یہ ہے کہ اس شخص کو گناہ سے پاک ہونا چاہیے. اور بائبل میں لکھا ہے
کہ جو بھی جو ہے انسان سے پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب گناہ میں پیدا ہوئے ہیں. میں اور آپ جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب گناہ میں پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ لکھا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. صرف ایک شخص ہے جو گناہ کے بغیر پیدا ہوا اور وہ یسوع مسیح ہے. پریز گاڈ. اور اسی لیے یسوع مسیح وہ واحد شخص ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا, وہ گناہ میں پیدا ہی نہیں ہوا, اس کی سرشت میں کوئی گناہ نہیں تھا. پریز گاڈ. اس لیے یسوع مسیح ہی جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا. یہ ایک فیکٹ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 14 آیت. And the Lord God said to the serpent, because you have done this, خداوند نے اس سانپ سے کہا, you are cursed above all domestic animals and above every wild living thing of the field. Upon your belly you shall go. کہتا ہے کہ تو سارے جو جانوروں میں لعنتی ٹھہرا اور تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور تو ساری عمر خاک چٹے گا, خاک تیری خوراک ہوگی. یہاں پر ہم اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کو حوالہ پڑھیں گے. اور خدا نے سانپ سے کہا کہ اس لیے کہ تو نے یہ کیا, تو سب چپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا, تو اپنے پیٹ کے بال چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان دعوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اب یہ دیکھیں, دس از ویری انٹرسٹنگ. اب یہ ہے کہ جب یسوع مسیح, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کی نسل نہیں ہوتی, لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا, عورت سے پیدا ہوا ہے, خدا پاک روح اور خدا کے کلام کی قوت اور قدرت سے پیدا ہوا ہے. تو یہ مطلب یوسف کا بیٹا تو نہیں تھا, لیکن مریم کا بیٹا کہلایا. لیکن یہ مطلب یہ خدا نے ایک عورت کو استعمال کیا. وہ مقدس عورت تھی, کنواری عورت تھی, اور اس نے حوالے میں بھی یہ کہا کہ میں تو مرد کو نہیں جانتی, یہ کیسے ہوگا. فرشتے کے ساتھ اس نے یہ کویسچن کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا. جب فرشتے نے کہا کہ تو حاملہ ہوگی, تو یہ نارمل کویسچن ہے, ٹرو کویسچن ہے. جب اس نے کہا تو فرشتے نے اس کو بتایا کہ یہ ایسے ایسے ہوگا. ہم پڑھیں گے اس کو بھی. تو خدا نے اس عورت کو ہی استعمال کیا جس عورت کو سانپ نے بہکایا, تاکہ اسی کے وسیلہ سے نجات دہندہ کو اس دنیا میں لائے. پریز گاڈ, ہاللیلویہ. اور اسی کے وسیلہ سے اس کے سر کو کچلے. اب دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا. یسوع مسیح نے کیا کیا؟ جب یسوع مسیح دفن ہوا, مر گیا, تو یسوع مسیح پتال میں گئے. کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہ جو کنجیاں شیطان نے آدم سے چھین لی تھی, اس کو دوبارہ سے اس کو لے لیا. پریز گاڈ. اس لیے خداوند نے کہا, دیکھ میں مر گیا تھا اور اب عبدالآباد زندہ ہوں, موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. خداوند نے کیا کیا کہ جب وہ دوزخ میں گئے, پتال میں گئے, تو یسوع مسیح نے اس کے سر کو کچلا, شیطان کے سر کو کچلا. اب وہ کہتا ہے کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اب جب میں اس تعلق سے سیکھ رہا تھا تو میں نے یہ سیکھا کہ جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکائے گئے تھے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کیل ٹھونکتے ہیں نا, وہ اوپر سے کیل ٹھونکتے ہیں وہ اس کے پاؤں میں. لیکن جب میں نے اس کو مزید سٹڈی کی تو میں نے دیکھا کہ ایکچولی جو کیل ٹھونکے گئے تھے وہ پیچھے سے ٹھونکے گئے تھے. وہ اوپر پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیا گیا تھا اور ایڑی میں کیل ٹھوکا گیا تھا, تاکہ وہ بڑا لمبا کیل تھا, وہ دونوں پاؤں میں سے ایک کی ایڑیوں میں سے گزر گیا, تو ایڑی پر کاٹے گا. تو یہ ہے اس کے تعلق سے بات کہ یہ جو یہاں پر کیا گیا کہ شیطان نے یسوع کی ایڑی پر کاٹا. یس, ہاں, لیکن خدا کا شکر ہے کہ یسوع نے اس کے سر کو کچل دیا ہے. پریز گاڈ, ہاللیلویہ. اور ہم
پھر ایک اور حوالہ دیکھیں گے یسایہ کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 14 آیت. Therefore the Lord himself shall give you a sign. خداوند تمہیں ایک نشان دے گا. وہ کون سا نشان ہے؟ Behold the young woman, the virgin who is unmarried and a virgin shall conceive bears a son and bear a son and shall call his name Emmanuel. اب وہ کہتا ہے کہ خدا تمہیں ایک نشان دے گا کہ ایک جوان unmarried and virgin. ورجن کا کیا مطلب ہے؟ ورجن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ اس کے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے ورجن کا مطلب. تو یہ خدا نے اس لڑکی کو چنا، مقدس لڑکی کو، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لا سکے. پریز گاڈ. اور بھی حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں. یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں حوالہ، اور یرمیہ کی کتاب میں اور اس کے 31 چیپٹر اور 22 میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مائکہ 5:3 اور 5 میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور متی 1 باب اس کی 22 اور 23 آیت بھی اسی حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور حوالہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی قوت اور قدرت سے پیدا ہوا. یسوع مسیح جو ہے وہ جیسے لکھا ہے کہ جسم سے جسم پیدا ہوتا، لیکن یسوع مسیح ایسے پیدا نہیں ہوا. یسوع مسیح جو ہے وہ خدا باپ کی قدرت سے پیدا ہوا. لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 26 آیت سے شروع کر لیتے ہیں. 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی. اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اب ہم اس کو انگلش میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل، لوک چیپٹر 1 verse 26. So we're going to read from verse 26. Okay. And now in the 6th month after that, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee named Nazareth, to a girl never having been married, and the virgin engaged to be married to a man whose name was Joseph, a descendant of the house of David, and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, Hail, O favored one, the Lord is with you. Blessed are you before all other women. But when she saw him, she was greatly troubled and disturbed and confused at what he said, and kept revolving in her mind what such a greeting might mean. And the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found grace, a favor, absolute favor with God. And listen, you will become pregnant and will give a birth to a son, and you shall call his name Jesus. Praise God. And he will be great, eminent, and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his forefather David, and he will
reign over the house of Jacob throughout the ages, and his reign there will be no end. And the Mary said to angel, how can this be, since I have no intimacy with any man as a husband? Then the angel said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. And so the holy thing which shall be born of you will be called the Son of God. یہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بتا رہا ہے کہ this will be through the power of the Holy Spirit, through the power of the Most High God. And that's why he will be called the Son of God. Praise God. آمین. تو یہ ہے بات کیوں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس لیے کہ because he was born by the power of God. Praise God. So خداوند کو سارا جلال ملے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اس لیے ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. اور یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ جو کرسمس ہے، This is the greatest gift which God has given to all of us in the form of His Son Jesus Christ. یہ جو بڑا دن ہے جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں پنجابی میں یا کرسمس جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ وہ دن ہے، اس کی یاد میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جب خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے لیے ایک تحفہ کے طور پر دے دیا تاکہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکیں اور اس پر ایمان لا کر ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. سو اس لیے آئیے آج ہم بڑی خوشی کے ساتھ گاتے بجاتے ہوئے کرسمس کو سیلیبریٹ کریں، شراب کے ساتھ نہیں، یا فلمی گانوں کے ساتھ نہیں، یا بیڑی کے ساتھ نہیں، یا بیئر کے ساتھ نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے ساتھ. کرسمس کا جو صحیح مطلب ہے، یہ صحیح مقصد ہے، وہ اگر یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہے تو کرسمس ہی نہیں ہے. کرسمس کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ یسوع مسیح عبادت جو ہم کر رہے ہیں وہ مسیح کی عبادت کر رہے ہیں. دس از واٹ اٹ مین، دا کرائسٹ میس، مسیح کی عبادت. اور جب ہم اس کو کہتے ہیں میری کرسمس تو ہم اس کو شراب کے ساتھ نہیں بلکہ یسوع کے ساتھ. جب یسوع دل میں ہوگا، جب یسوع زندگی میں ہوگا تو پھر مزہ ہے کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا. شرابوں کے ساتھ نہیں، گانوں کے ساتھ نہیں، بھنگڑے کے ساتھ نہیں، ڈھول کے ساتھ نہیں، نئے نئے کپڑے پہننے کے ساتھ نہیں، بلکہ یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. اور اگر یسوع مسیح ہے تو یہی سب سے بڑا کرسمس ہے. اور یہ صرف 25 دسمبر کو نہیں بلکہ ہر روز ہمارا کرسمس ہے. Praise God. So I am really happy because Jesus is in my heart. So I am not just celebrating Christmas on the December 25th. I am celebrating Christmas every day, every moment, every hour because He lives in me. میں صرف 25 دسمبر کو کرسمس نہیں مناتا بلکہ ہر روز، Praise God، ہر روز، ہر لمحہ، ہر گھڑی کرسمس کو مناتا ہوں. Praise God، کیونکہ یسوع میری زندگی میں ہے، یسوع میرے دل میں ہے. Praise God، ہاللیلویہ. سو آئیے ہم دعا کریں. اور اس خاص موقع پر میں پھر سے اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت میری کرسمس کہتا ہوں. میری کرسمس ٹو all of you those who are watching this program, and God bless you. I'm going to pray. If anyone who is sick in the body this morning, I will ask you to please lay hand on your body wherever the sickness is, and I'm going to pray. میں دعا کرنے کو ہوں. جہاں کہیں بھی آپ کی بیماری، آپ اس بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں اور خداوند آپ کو چھوئے گا اور آزاد کرے گا. آئیے ہم دعا کریں. خدا باپ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری پرستش کرتے ہیں. خدا اس وقت میں اس پیارے بھائی کو، پیاری بہن کو، بچے کو، جو بھی کوئی بیمار ہے اس وقت،
اور خداوند چاہتا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام میں ساری بیماری، ساری کمزوری یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان کی زندگی سے جاتی رہے۔ خداوند تو انہیں چھو دے اور انہیں برکت دے، اور ابھی تیری شفا ان کی زندگیوں میں گزر کرے۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ So keep on watching Barkat TV and keep on watching our program God Answers Prayers۔ اور ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کالز ہمیں کرتے ہیں تو اگر ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت بزی ہوتے ہیں، اگر ہم آپ کی کال نہ اٹھائیں تو آپ پلیز میسج چھوڑ دیں، وائس میل جسے ہم کہتے ہیں، ٹون کے بعد جب ہوگی تو اس کے بعد آپ میسج چھوڑ سکتے ہیں، پھر ہم we will find a way that how we can contact you، okay؟ آپ پلیز ایسا کریں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ہمارا یہ یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ جو ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھتے رہیں، کیونکہ یہ جو ٹیلی ویژن پر پروگرام آتے ہیں تو وہ تو ایک دفعہ آتے ہیں اور بعد میں شاید وہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن یوٹیوب پر آپ ان کو بار بار دیکھ سکتے ہیں۔ سو اس لیے پلیز سبسکرائب آور یوٹیوب چینل، یو کین سی آن دا اسکرین۔ سو گاڈ بلیس یو، وی لو یو ونس اگین، وی لائک ٹو سے میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ گاڈ بلیس یو۔